अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वालिद साहब के लिए और मेरी वालदा के लिए आप फातिहा पढ़ दीजिए, उनके लिए दुआ कर दीजिए। लास्ट ईयर 26 अक्टूबर 2021 को मेरी वालदा की वफ़ात हुई और इस साल 14 अक्टूबर इसी महीने 2022 को मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। और मैं बड़ी मुश्किल से अभी आया हूँ सामने। वालदा की डेथ के बाद जब अम्मी की डेथ हुई तो उसके बाद मैं तकरीबन 8-10 दिन के बाद वापस आ गया था। और अब्बू ने बहुत हौसला दिया था, भाइयों ने बहुत हौसला दिया था, तो मैं कुछ करके मैं आ गया था वापस। और आप सबको पता है कि अम्मी का जब इलाज चल रहा था कैंसर का, तो हमने पता नहीं लगने दिया था अम्मी को कि अम्मी को कैंसर है। तो अम्मी को नहीं पता था कि उनको क्या है, उनको सिर्फ यही पता था कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम है। और उनको जो है वो कीमो भी जब लग रही थी, कीमोथेरेपी उनकी हो रही थी, तो उस वक्त भी उनको नहीं पता था, उनको यही पता था कि ड्रिप लग रही है। तो मैं जल्दी आ गया वापस। लेकिन इस दफ़ा जब अब्बू की डेथ हुई है तो ना अम्मी थी ना अब्बू थे, भाई थे, बड़े भाई। मेरे एक भाई मलेशिया में होते हैं, वो भी आ गए थे और भाइयों ने संभाला और भाइयों ने बहुत बकअप किया। और आप लोगों ने बहुत सारे मुझे मैसेजेस किए कि प्लीज़ आप वापस आएँ, व्लॉग्स बनाएं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या कोई व्लॉग बनाऊं। लेकिन फिर मुझे बहुत सारे मेरे करीबी लोग हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोगों से मेरे फैमिली टर्म्स हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप आओ वापस, आप बनाओ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप लोगों को बताओ कि जब माँ बाप जाते हैं तो फिर क्या बीतती है इंसान पे और उसको फिर ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है। ओवरकम तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता, माँ बाप को कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन फिर भी दर्द को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोगों को हेल्प होगी। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके पेरेंट्स बीमार हैं या जिनके पेरेंट्स हयात हैं और तंदुरुस्त भी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उन सबको इस चीज़ में हेल्प होगी कि मैं फ्रंट पे आऊँ और आके बात करूँ। 14 अक्टूबर 2022। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई, डेथ हुई जुम्मे वाले दिन। और बिल्कुल आप कह लें कि जुमा की नमाज़ हो चुकी थी और जुमा की नमाज़ के आप कह लें 10 से 15 मिनट के बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिन अब्बू के लिए चूज़ किया और बड़ा खूबसूरत महीना रबीउल अव्वल। और मेरी वालदा, मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, जिनसे मैं हर बात कर लेता था। अम्मी, हाँ, इस्लामिक महीने के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अम्मी 16 रबीउल अव्वल, 16 नहीं 17 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल को नहीं, सॉरी मैं फिर गलत कर रहा हूँ। अम्मी 19 रबीउल अव्वल को अम्मी का इंतकाल हुआ, अम्मी की डेथ हुई। और अब्बू का जो इंतकाल हुआ, अब्बू की जो डेथ हुई वो 17 रबीउल अव्वल को हुई, यानी कि 2 दिन का फ़र्क था दोनों में। अब जब अम्मी गई थी तो उसके बाद अब्बू ने 2-3 दफ़ा कहा था कि मैं भी तेरे पीछे आ रहे हैं, पंजाबी में कहा था कि मैं भी तेरे पीछे आ रहे हैं। और मेरे बड़े भाई को, मुझे तो नहीं कहा, मेरे जो बड़े भाई हैं उनसे कहा था कि मैं भी तुम्हारी अम्मी के साथ ही चला जाऊंगा। और वही हुआ कि पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था तो अब्बू चले गए। और अम्मी का अब्बू को जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब्बू की डेथ किस तरह हुई, अब्बू को क्या था, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी वीडियो को अभी न्यू देख रहे होंगे। मेरे वालिद साहब को कैंसर था, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरह से मेरे वालिद साहब ने कैंसर को फाइट किया, हमारी फैमिली ने किस तरह से बर्दाश्त किया, बच्चे हैं मेरे, उन्होंने किस तरह से कोप अप किया सब ने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, उसकी क्या प्रिवेंशंस हैं और हमने क्या इलाज करवाया अब्बू का। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो माँ बाप होते हैं ना, उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। मतलब आप
آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی نعمت دی ہوئی ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, میرے ذہن میں وہ ورڈ نہیں آ رہا, کہ ماں باپ نہیں ملتے نا یار, ماں باپ نہیں ملتے ہیں دوبارہ, وہ بس ایک دفعہ ہی ہوتے ہیں, وہ آپ یہ کہہ لیں کہ پرائس لیس ہیں ماں باپ. اچھا, پہلے مدر چلی گئی, اور مدر کا جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ امی کے ساتھ ہماری سب بھائیوں کی, ہم لوگ 4 بھائی ہیں, ہم سب بھائیوں کی بہت زیادہ دوستی تھی امی کے ساتھ. وہ ہماری دوست تھیں, اور ہمارے دوست بھی یہی کہتے تھے, میرے بڑے بھائی کے دوست بھی یہی کہتے ہیں, اور میرے دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ جو میری امی تھی نا, وہ بچوں کے ساتھ بچی ہو جاتی تھی, ٹین ایجرس کے ساتھ ٹین ایجرس بن جاتی تھیں, اور جو بڑے تھے ان کے ساتھ بڑی بن جاتی تھی, بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی تھی, بڑوں کے ساتھ بڑی بن جاتی تھی. ان کی سب کے ساتھ دوستی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ابو میرے تھوڑا سا ریزرو تھے, کم بولتے تھے لیکن بہت ستھرا بولتے تھے. اب امی گئیں تو آپ دیکھیں کہ میری ایک دوست چلی گئی, لیکن ابو تھے تو ابو نے بہت حوصلہ دیا, تو وہ آ گیا, حوصلہ آ گیا. اچھا, جب ابو گئے نا, تو میں نے سنا ہوا تھا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ جب باپ جاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جو اوپر سے آپ کے چھت ہے نا, گھر کی چھت ہے, وہ آپ کے اوپر سے کسی نے کھینچ لی ہے. یہ سنتے ہوتے تھے ہم, ایک کان سے سنتے تھے, میں آپ کو سچ بتاؤں گا, ایک کان سے سنتے تھے, دوسرے سے نکال دیتے تھے کہ یار ہمارے والد کی ڈیتھ ہو, کوئی بتاتا تھا نا کہ ہمارے والد کی ڈیتھ ہو گئی, تو ایسے لگ رہا ہے کہ سر کے اوپر سے نا چھت چھین لی ہے کسی نے. تو وہ فیل نہیں آتی تھی, کیونکہ میرے والد میرے پاس تھے, فیل نہیں آتی تھی اس چیز کی. لیکن جب وہ گئے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا, اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ نے ابو کو بلا لیا تو پھر فیل ہوا کہ کسی نے نا اوپر سے چھت کھینچ لی ہے. اللہ کے کام ہے, ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے, لوٹ کے جانا ہے. میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا, افسردگی کی, مایوسی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے, یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کے والدین جاتے ہیں, آپ کا کوئی اپنا جاتا ہے, تو اس کا دکھ ہوتا ہے, اور وہ دکھ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے, لیکن آپ بھلا نہیں سکتے. آپ اپنے والدین کو کبھی نہیں بھلا سکتے. اس کی مثال ایسے ہے کہ میری امی جب بیمار بھی تھی نا, تو کبھی کبھار ہم سے کہتی تھی کہ میرے ابا جی ہوتے تو ایسے ہو جاتا, میرے ابا جی ہوتے تو ایسے ہو جاتا, میرے ابا جی ہوتے تو ایسے ہو جاتا. میرے خیال میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دادا دادی بھی ہوں گے, نانا نانی بھی ہوں گے. مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس میں کون کون مجھے دیکھ رہا ہے. ٹین ایجرس بھی دیکھ رہے ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, اور 20s والے بھی دیکھ رہے ہیں, 30s 40s والے بھی دیکھ رہے ہیں, ایون 60s 70s والے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی اپنے والدین کی یاد آتی ہوگی, جس طرح میرے امی ابو کو ان کے والدین کی یاد آتی تھی. تو وہ تو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. تو ابو کی جب ڈیتھ ہوئی نا, تو ایسے لگا کہ اوپر سے چھت نکل گئی. اور ایسے نہیں فرما دیا گیا کہ یتیم اور مسکین جو ہوتا ہے نا, اس کی بدعا نہیں لینی چاہیے, اور اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, اس کا حق نہیں مارنا چاہیے. خاص طور پہ جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو, یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو. تو یتیم اور مسکین جو ہوتے ہیں نا, ان کی بدعا, ان کی مطلب ان کا حق نہیں مارنا چاہیے. تو یہ اب پتہ چل رہا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی بڑے دکھی ہوتے ہیں اور دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. میرے ساتھ یہ ہوا کہ امی کے جانے کے بعد, آپ کو پتہ ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ مجھے اینگزائٹی کا ایشو ہے, پینک اٹیکس کا ایشو ہے. تو امی کے جانے کے بعد مجھے آئی ہیڈ اے سنگل فل بلون پینک اٹیک. فل بلون پینک اٹیک میں بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں, جو کہ 95% to 99% آپ کہہ لیں کہ وہی سمٹمز ہوتے ہیں جو ایک ہارٹ اٹیک میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کو کبھی کبھار سانس گھٹتا ہے, دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ہاتھوں پیروں پہ پسینہ آتا ہے, فیس پہ پسینہ آ جاتا ہے, ٹریمبلنگ ہوتی ہے, کانپتی ہے آپ کی باڈی. اور یہ امی کی دفعہ مجھے ہوا. ابو کی دفعہ مجھے ملٹیپل پینک اٹیکس ہوئے, اور ایک دن میں ایک رات میں مجھے 4 بھی ہوئے. اور وہ 4 اس طرح ہوئے کہ وہ ایک ہوتا تھا
پھر ختم ہوتا تھا اور پھر کچھ سیکنڈز کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہوتا تھا. سمجھا دیتا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں. 160-70 بیٹس پر منٹ، یعنی کہ ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 160 بیٹس پر منٹ، 160-70 دفعہ دل دھڑکتا تھا ایک منٹ میں. وہ ایسے اوپر جاتا تھا پھر نیچے آتا تھا، 100 پہ آ جاتا تھا، 100 پہ آتا تھا پھر 170 پہ جاتا تھا. یہ 4 دفعہ ہوا میرے ساتھ، اور اس کے ساتھ باقی سمٹمز، پسینہ اور جسم میں جگہ جگہ پین، سانس لینے میں مشکل. یہ مجھے کیوں ہو رہا تھا؟ یہ مجھے اس لیے ہو رہا تھا کہ ایک تو انگزائٹی مجھے پہلے ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ماں باپ چلے گئے اور اس کی وجہ سے یہ پینک اٹیکس مجھے، میں اتنی درد سے، اتنے کرب سے گزرا ہوں اور ابھی بھی گزر رہا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. جو میرے بھائی ملیشیا میں رہتے ہیں، وہ ان کو زیادہ چھٹی نہیں ملی، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو چھٹی مل جاتی، وہ رہ جاتا یہاں پہ. میری ان سے زیادہ دوستی ہے، ہمارا ایج ڈفرینس تھوڑا کم ہے، اس لیے میری ان سے زیادہ دوستی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ رک جاتے، اور تو وہ اب واپس چلے گئے. تو اب یہ ہے کہ میں ان کو کبھی کبھی فون کر لیتا ہوں، وہ فون کر لیتے ہیں. تو اب ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ یہ ہے کہ باتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کر لیں. کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اپنے ابو کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، کچھ اپنی وائف کے ساتھ، کچھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ، اور کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اب میں بھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کر لیتا ہوں، لیکن اب بھی جو امی کے ساتھ جس طرح سے وہ تھا نا، وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ بن جائے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جو امی ابو کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے اس طرح سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ماں باپ کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں، جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں. میرے بھائی ہیں بڑے جو سیکنڈ نمبر والے ہیں، انہوں نے بہت خدمت کی ابو کی، بہت خدمت کی انہوں نے ابو کی. تیسرے نمبر والے بھائی، سب بھائیوں نے مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی، کسی قسم کی کوئی کسر کسی نے نہیں چھوڑی. اور ابو نے جاتے وقت، ابو تو انکانشیس ہو گئے تھے، وہ میں سارا آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابو کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ٹریٹمنٹ چلا، وہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا. ابو انکانشیس ہو گئے تھے آخری 3-4 دنوں کے اندر. بہت ڈراؤزینس تھی، غنودگی تھی بہت زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا، وہ آپ کہہ لیں معجزہ ٹائپ نا. اب ایک دم سے ابو نا، ڈیتھ سے ایک دن پہلے ابو بولے بڑی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں، کلیئر نہیں تھی آواز ان کی. انہوں نے میرا ہاتھ بھی چوما، میرے تینوں بھائیوں کے ہاتھ چومے، ماتھے چومے، بچوں کے. میرا بھتیجا ہے، میرے ولاگز میں آتا رہا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، تیمور نام ہے اس کا ماتھا چوما، ہاتھ چوما، اور دعا دے کے گئے کہ، اور پہلے انہوں نے پوچھا میرے سارے بیٹے میرے پاس ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ابو ہم آپ کے پاس ہیں. ہم اس وقت ابو کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے. تو ہم نے کہا جی ابو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے بعد ابو نے بہت دعائیں دیں. ابو نے تقریباً 4-5 منٹ ابو نے دعائیں دیں، سب کو دعائیں دیں. اور اس کے بعد پھر ابو چپ کر گئے اور پھر نہیں بولے ابو. اور پھر جمعے کے دن ابو کی ڈیتھ ہو گئی. تو ایک دوسرے کو ہم سنبھال رہے ہیں. سنبھالنا کیسے ہوتا ہے ایک دوسرے کو؟ فیملی ہوتی ہے، آپ کے بھائی ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں. آپ شیئر کریں اپنی باتوں کو. آپ کو جو بھی فیل ہو رہا ہے، اگر آپ اس کرائسس سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو شیئر کریں. آپ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، آپ کا جن کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، آپ جن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کریں. اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ جن کے ساتھ ایسی گزری اور جو مطلب باتوں کو سن رہے ہیں، کسی کی فادر کی ڈیتھ ہو گئی یا مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو حوصلہ دیں، ان کو کوشش کریں، ان کو خوش رکھیں. کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈپریس ہوتے ہیں. یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں، جس کے ماں باپ اس کے پاس ہے نا، وہ ان چیزوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں سکتا. وہ نہیں فیل کر سکتا کہ آپ کہاں سے گزر رہے ہیں، کس چیز سے گزر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، ان کو حوصلہ دیں، کیونکہ وہ آلریڈی نا بالکل گر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز یہ کہوں گا، جو کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں جتنی کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں. باپ کی جوتی بھی پڑی ہو نا، اور باپ بیمار ہو، والد آپ کے بیمار ہوں اور ان کی جوتی بھی پڑی ہو، وہ آپ کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں،
ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہاں تک کہا گیا، میں کہ نا امی کا علاج چل رہا تھا تو مجھے یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے تو زندگی گزار لی، بزرگوں نے تو زندگی گزار لی، پیسے اب بچوں پہ لگاؤ. اس قسم کے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر. تو ہارٹ لیس، سیلف لیس لوگ، سیلفش لوگ، سیلف سینٹرڈ لوگ، نارسسسٹ قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، اس قسم کے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ ماں باپ کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ اس کے ماں باپ ایک ہی دفعہ ملتے ہیں. ان کی آپ خدمت کریں جتنی کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں. آپ اپنی ماں کا 1 سیکنڈ کا دین نہیں دے سکتے، 1 سیکنڈ کا. آپ اپنے باپ کا 1 سیکنڈ کا دین نہیں دے سکتے. ان کی خدمت کریں، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں. آپ جتنی خدمت بھی کر لیں گے نا، مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ زمین اور آسمان ایک کر دیں تو آپ ان کے 1 سیکنڈ کا دین نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اور خوش قسمت ہوتی ہے وہ اولاد، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتے ہیں، جنت کما لیتے ہیں وہ. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. اگر آپ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے کسی بات پہ، ان کو فوراً منائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے. تو میں بس اتنا کہوں گا کہ دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دوستی کریں. اور ماں باپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہیں. ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، ماں باپ جیسی کوئی ہستی نہیں. ماں باپ آپ کے وہ بھی ہوتے ہیں نا، ماں باپ آپ کے سب کچھ ہوتے ہیں، آپ سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں. باپ، پتہ ہے باپ کو سب سے زیادہ کب خوشی ہوتی ہے؟ باپ کو تب خوشی ہوتی ہے سب سے زیادہ جب اس کا بیٹا یا بیٹی، وہ باپ جب دیکھتا ہے نا کہ میرا بیٹا اور بیٹی میرے سے زیادہ سکسیسفل ہو رہا ہے، تو تب باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایسے سینہ تان کے پھر باپ چلتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ اچیو کیا ہے یا میری بیٹی نے یہ اچیو کیا ہے. تو تب ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کو بیٹ کرتے ہو. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ بیٹ کر دو اور وہ خوش ہو. میاں بیوی خوش ہو سکتے ہیں، ہاں، جن کی آپس میں انکنڈیشنل محبت ہو نا میاں بیوی کی، وہ خوش ہو سکتے ہیں. لیکن ماں باپ وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کے سکسیس کے اوپر اگر آپ ان کو بیٹ کر دو، مطلب لائف میں جو بھی اچیو کیا ہے اس میں اگر آپ ان کو بیٹ کر دو نا ماں باپ کو، تو وہ اس میں وہ خوش ہوتے ہیں. تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کریں. کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے اس میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکلتا نہیں ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکال کے اپنے ماں باپ کو وقت دیں، ان کو باہر لے کے جائیں، کھانے پہ لے کے جائیں، آئس کریم پہ لے کے جائیں، آئس کریم کھلائیں، یہ کریں وہ کریں. ہم تو اپنی امی کے ساتھ نکل جاتے تھے، ان کو لے کے نکل جاتے تھے. کبھی انہوں نے آئس کریم کھانی ہوتی تھی، کبھی انہوں نے برگر کھانا ہوتا تھا تو ہم لے جاتے تھے. ابو کو شوق نہیں تھا اتنا، ابو گھر پہ ہی کھانا کھاتے تھے تو ہم لے کے نکل جاتے تھے. تو بس اتنا صحیح میرا میسج تھا آج کے لیے. انشاءاللہ ولاگس دوبارہ سے سٹارٹ ہوں گے اور کچھ دنوں تک سٹارٹ ہو جائیں گے. کل میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ابو کو کیا ہوا تھا، کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور سب کچھ کیسے ہوا. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.